बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हमारे पास कुछ खबरें हैं, लोकल भी हैं और ज़रा अमेरिका का भी रुख करेंगे। और वहाँ पे आज अहम तरीन दिन है और ये अमेरिका की तारीख़ का मेरा ख़्याल 160 साल की तारीख़ का ये पहला मौका है कि वहाँ पे इंतकाल इक़्तिदार इस हालत में हो रहा है कि ऐसे लग रहा है जैसे कोई जंगी कैफियत है। वहाँ पे अफ़वाज अमेरिका जो हैं वो उतरी हुई हैं मैदान में और हर तरफ अमेरिकी फ़ौज नज़र आ रही है। वाशिंगटन के जो दीगर दाखिली रास्ते हैं, ख़ारजी रास्ते हैं, वो सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं। और पहला मौका है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि इलेक्शन हार गए, वो तकरीब में, हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत नहीं कर रहे। और आज नौ मुंतखब सदर जो बाइडन जो हैं वो अपना ओहदा संभालेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे भी इस्लामाबाद में भी कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। ख़ास तौर पे फॉरेन फंडिंग केस में एक ऐसी डेवलपमेंट हुई कि यू टर्न कह सकते हैं और ख़तरात जो नज़र आ रहे थे, मंडला रहे थे कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है पूरे का पूरा पार्लिमानी ढांचा ये ज़मीन बोस हो सकता है और फॉरेन फंडिंग केस और अहम तरीन मोड़ पे था। लेकिन आज अकबर एस बाबर साहब जो कि 6 साल से एक लड़ाई लड़ रहे थे, आज अचानक उन्होंने सिक्योरिटी कमेटी पे अदम एतमाद का इजहार कर दिया और उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी कमेटी सही काम नहीं कर रही, जबकि ये फैसला कुन मरहला था। लेकिन क्या हुआ ये कोशिश करेंगे जानने की, चौधरी साहब से भी पूछेंगे। और इसके अलावा आज याददाश्त जो कि कल पीडीएम वाले भूल गए थे वो आज पेश की गई। कुछ और खबरें हैं चौधरी साहब, ये आज सिक्योरिटी कमेटी काम कर रही थी और उसके बाद हुआ ये कि अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो कहते हैं कि जनाब ये कमेटी ठीक नहीं काम कर रही, लिहाजा अदम एतमाद का इजहार करते हैं और वो ये कहकर वापस आ गए। तो क्या हुआ? नहीं, पर झूठ के कभी पाँव हुए हैं साबिर शाकिर साहब, माफ करना, बेपर की उड़ाना। कोई आसिफ नामी बंदे ने किसी फर्म के पैड पर $200 दिए, मुझे तो लगता है वो भी मैनिपुलेट किया गया था। $200 कोई चंदा दे रहा है तो उसकी बुनियाद पर राई का पहाड़ और खंबा दिया डारा और जो मुंह में आया झूठ पर झूठ। वो तो भाई कभी इस झूठ को इस तरह सच नहीं साबित किया जा सकता। ये बहुत गलत कर रहे हैं, ये डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको मैं बार बार कह रहा हूं, मतलब आपका एक जो चेता न्यूज़ ग्रुप है, उनका चैनल भी है, कभी आपके बराबर होता है, कभी आपके शो से पीछे होता है, 4 दफ़ा, कई दफ़ा आपसे आगे भी होता है। उनका अखबार, सारा अखबार आज का उनका देखे ना भरा हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। तो उसके बाद 2 कॉलमी खबर, आप चूंकि अखबार नवीस हैं, आप भी समझते हैं मेरी बात। जी हाँ, बैक पेज पर 2 कॉलमी खबर उसी अखबार ने लगाया जिधर सारा अखबार भर दिया उनके बयानों से। ये हो गया, वो हो गया, मारे गए, लुटे गए, पीटीआई जो है वो उसने फांसे ले लिया, फलान ले लिया और हमने ले गए और ये हो गया और रैली ने, और मैंने पहले भी कहा था रैली जो थी वो इट वाज नोवेयर। तो उसके बाद बैक पेज पर 2 कॉलम खबर लिखाई कि जी वो हुआ, उधर उन्होंने वहाँ उनके लिए ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम किया, पार्टी की ना मरियम आई, ना मरियम औरंगजेब आई, ना फलां आया, और 2000 बंदे ने वहाँ नाश्ता किया। तो जुलूस में कितने गए? 200, सब भाग गए। इसी तरह जेयूआई वालों ने लियाकत बाग में किया, इतने बंदे का नाश्ता, और साथ कितने गए? 150। तो उसके बाद सारा वक्त वो जो फैजाबाद पुल नहीं है उधर खड़े रहे कि किधरों कोई बंदे आ जान, साबिर शाकिर दे नाल जो बंदे आके वॉक करते ने, उधर वो ही आ जाए तो हम लेके चले जाए। आज वो अखबार सारा प्रोपेगेंडा भर के, तो अंदर आखिरी पेज पर, यानी अगर आप कहते हैं तो वो खबर पढ़ देता हूं आपको कि ये हालत है इनकी। झूठ के कौन से पैर हैं और इस तरह हवाई के, यानी लगता है कि पूरे मुल्क में पीटीआई को पूरी दुनिया, यानी ये पाकिस्तान दुश्मन बयानियां ये लेके जाएं, फौज को, फौजी जर्नलों को ये गालियां ये बकें, पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम करें
اور ملک دشمن جو ہے وہ عمران خان اور ان کی حکومت ہے اور فوج ہے. میں کہتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا ہے، صابر شاکر صاحب آپ کو بھی اللہ کو جواب دینا ہے اور مجھے بھی اگر ان لوگوں کے یعنی ان کے گلے میں رسا نہیں ڈالا جاتا جو فوج پر، فوج کے اداروں پر اور ملک پر حملے کر رہے ہیں دشمن کے ایجنڈے پر، تو میں آپ کو بھی مجرم سمجھوں گا. جو صاحب آپ مجھے تو بالکل مجرم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ میں تو آسان ہدف ہوں، لیکن یہ اختیار تو میرے پاس نہیں ہے، یہ تو ریاست کے پاس ہے، ریاستی اداروں کے پاس ہے. آپ پوچھتے کیوں نہیں ان سے؟ حکومت کے پاس ہے. جتنے دفاتر ہیں بھئی آپ لوگ یہ ان کو کس نے کہا ہے 10 ارب؟ میں آگے بات نہیں کرنا چاہتا. جی ہاں، ایک چیز شارٹ سنواتے ہیں کیونکہ یہ فارن فنڈنگ کیس میں یہ ڈیفینسو کیوں ہوئے، یہ بھی ذرا ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ اچانک ڈیفینسو کیوں ہو گئے. ایک تو کل تو یادداشت ہی بھول گئے. اور فروخ حبیب صاحب کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کے، ذرا سنیے. الیکشن کمیشن فیصلہ دے رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ اپنا ریکارڈ جو ہے وہ جمع نہیں کروا رہی، اس کی رسیدیں جمع نہیں کروا رہی. کم از کم کل آپ الیکشن کمیشن آئی تھی مریم بی بی، تو وہ ذرائع بھی لے آنے تھے، وہ رسیدیں بھی لے آنی تھی. لے آتی آپ پہلے کی طرح کوئی جعلی ٹرسٹ ڈیڈ بنا کے. تو ہوا یہ چوائس صاحب کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 19 جماعتوں کو نوٹس جاری کر دیا. کل شاید آپ کا پروگرام سن لیا ہوگا انہوں نے کہا کوئی پیچھے نہ رہ جائے. 19 جماعتوں کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور 24 فروری کو جواب طلب کر لیا ہے ان تمام 19 جماعتوں سے جو کہ اس وقت پارلیمان میں موجود ہیں. تمام جماعتیں اپنے بیرونی کھاتے جمع کروائیں، اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج آرڈر پاس کیا ہے. اور اس کے بعد جب یہ آرڈر پاس ہو گیا تو ساتھ ہی اکبر ایس بابر صاحب نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. اس کے بعد آج وزیر اعظم عمران خان جو آپ بات کر رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان تھے جی آج وزیرستان میں. انہوں نے جو صحافیوں سے گفتگو کی، انہوں نے ایک بہت ہی بڑی آفر کر دی اور انہوں نے کہا کہ جناب فارن فنڈنگ کیس کی اوپن سماعت ہونی چاہیے. چیلنج کرتا ہوں فارن فنڈنگ کیس ٹی وی پر براہ راست دکھایا جائے. فارن فنڈنگ کیس میں پارٹی سربراہوں کو بٹھا کر کیس سننا چاہیے. ان جماعتوں کو معلوم ہے اور مجھے بھی پتہ ہے فارن فنڈنگ کیا ہے. کئی ملک ان جماعتوں کو پیسے دیتے رہے. ان ممالک سے تعلقات کی وجہ سے میں بتا نہیں سکتا. فارن فنڈنگ کیس اٹھانے پر اپوزیشن کا شکر گزار ہوں. سامنے آنا چاہیے سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی رہی. چاہے صاحب یہ چیز چل رہی ہے اور یہ بھی مارکیٹ میں ہے کہ 2 ملک جو ہیں وہ حکومت کا تختہ بھی الٹنا چاہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں اس کا کیا بنے گا. یہ جو عمران خان صاحب جس طرف اشارہ کر رہے تھے اس میں فروخ حبیب صاحب نے بھی ایک گفتگو کی، وہ بھی سن لیں پہلے، اس کے بعد پھر کچھ اور چیز آپ کو دکھائیں گے. جس بیری سی شنیب کا انہوں نے نام لیا، بیری سی شنیب امریکہ کے اندر ایک چھوٹا سا امیگریشن لائر ہے. اس کے ایسوسیٹس کے اندر اوورسیز پاکستانیز بھی کام کرتے ہیں. 2012 کے اندر ایک فنڈ ریزر امریکہ کے اندر ہوتا ہے. آصف چودھری اور ان کے 3 اوورسیز پاکستانی اس فنڈ ریزر کے اندر جا کر اپنی انٹری کے لیے ایک $200 کا چیک دیتے ہیں اور ایک $750 کا چیک دیتے ہیں. $1 بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر بیری سی شنیب کا شامل نہیں ہے. اسرائیلی پیسہ آ گیا، اربوں روپیہ آ گیا. وہ جھوٹ کی ہنڈیا آپ کی بیچ چوراہے کے اندر پھوٹ چکی ہے اور میں مریم کو کہوں گا کہ وہ معافی مانگے اس جھوٹ کے اوپر. اچھا جی، مریم نے کیا گفتگو کی تھی؟ یہ فروخ حبیب صاحب اس کا جواب دے رہے تھے. ذرا سنائیے جی مریم بی بی کیا کہتی ہیں. جس اسرائیلی نے اس کو پیسہ دیا اس کا نام ہے بیری سی شیپ. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی بے تحاشا کمپنیوں اور لوگوں نے اس کو پیسہ دیا. رانا ثناء اللہ صاحب کو ذرا سنیے جی. کہ لوگوں کے پاس، اب میں اس لیے بات نہیں کر رہا کیونکہ میں ابھی جو ہے وہ میں اس کو کنفرم نہیں کر سکا. معاملہ یہ ہے کہ لوگ تو وہاں پہ یہ ریلی میں لوگ جو ہے وہ لوگوں کے نام لیے پھر رہے ہیں، وہ اکاؤنٹ نمبر لیے پھر رہے ہیں.
اور پیسوں کی اماؤنٹس لیے پھر رہے ہیں. یہ آپ اگلے 2-4 دن میں دیکھیں گے. اس کو ہم کنفرم کر کے اپنے پارٹی لیول پہ پوری طرح سے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ بنا کے پوری طرح سے اس کو ویریفائی کر کے تو ہم اس کو لے کے آئیں گے آپ کے سامنے. اچھا جی، رانا صاحب نے تو کوئی ایسی غلطی نہیں کی، انہوں نے نام نہیں لیا. انہوں نے کہا ریلی میں لوگ نام لیے پھرتے ہیں. تو یہ چوہدری صاحب مریم بی بی کو کہہ رہے تھے کہ ریلی میں لوگ نام لیے پھر رہے ہیں. مطلب ہے مریم بی بی نے تو قسم کھائی ہوئی ہے. ادھر نہیں آتے کہ سعودی عرب سے وہ $1 بلین یو کے، سعودی عرب سے $1 بلین سنگاپور، وہ جڑا لے کے گئے ہو وہ چاچے کا پیسہ سی کدا سی؟ بتائے پاکستانی قوم کو. مجھے تو افسوس آتا ہے یہاں ریاستی ادارے اور حکومت کو کہ کر کیا رہے ہیں. ادھر نہیں آتے، وہ اس کو $25 ملین دے دیا، اس کا یہ کر دیا، فارن فنڈنگ. وہ کیا باتیں کرتے ہو؟ یعنی سپریم کورٹ کا سپیکنگ آرڈر ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ججز کے بینچ کا، کہ یہ کیس نہیں بنتا جو یہ بنانا چاہتا ہے علی عباسی جو لے کے آیا. پھر یہ ان کو وہاں سے ڈس گرنٹلڈ ایلیمنٹس تو ہر پارٹی میں ہوتے ہیں. جس کو کوئی عہدہ نہ ملے، جس کو کوئی اہمیت نہ ملے، وہ جا کے اپنا. یعنی یہ آج سے نہیں شروع ہوا. ذوالفقار علی بھٹو بڑا پاپولر لیڈر، اس وقت 70 سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. ایک بندے نے مقدمہ کروا دیا، درخواست دے دی کہ جی میں وہاں بیٹھا تو انہوں نے نعوذ باللہ قرآن پاک کے خلاف باتیں کی ہے. اب وہ کہتا ہے جی بھائی جلسے میں کئی بندے کھڑے ہیں، میں اب کس کو میں بتاتا پھروں کہ بھی میری تو کسی سے بات نہیں ہوئی. تو یہ چلتے رہتے ہیں، ان کو چھوڑے. اصل چیز ہے ایک کہ یہ لوگ یہ گڈیوں رہ گئے نے، یہ ریلوے ٹرین نہیں ہے جی وہ گزر گئی ہے. گاڑی اب مس ہو گئی ہے، ایسے بھاگتے ہوئے جی گاڑی مس ہو گئی ہے. ہاں وہ گاڑی ہو گئی ہے مس. اب یہ کہتے ہیں کہ کسی طرح پینڈا جڑا ہے نا اسی اب یعنی آگے چلے جائے، تو ہو نہیں رہا. ہاں حکومت کو 2.5 سال کے تجربات کے بعد اپنے عوام سے مکالمہ جو ہے اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، جو میں آپ کو پتہ ڈیلی کہتا ہوں. بالکل اور ایسا کبھی ہم نے اپنی باتوں میں وہ نہیں کیا. اب ذرا محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی سن لیں، وہ کیا کہتی رہی ہیں. وہ 1989 کی بات ہے کہ اسامہ بن لادن نے $10 ملین بھیجا تھا ایک فوجی جنرل کو، اور اس فوجی جنرل نے اسامہ بن لادن کو نواز شریف سے ملایا اور کہا کہ یہ ہماری مدد کر رہا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ اسامہ بن لادن 1989 میں فیبروری 89 میں سعودی عربیہ واپس چلے گیا. میں اس کو نہیں جانتی تھی، مگر $10 ملین کے حوالے سے مجھے معلوم. دیکھیں چوہدری صاحب، محترمہ بے نظیر بھٹو کتنی سادہ خاتون بننے کی کوشش کر رہی تھیں کہ وہ کہتی میں نے اسامہ بن لادن کو میں جانتی نہیں تھی، تو صرف $10 ملین کی وجہ سے جانتی تھی. اچھا نہیں آپ اور کر لیتے آسانی. جی آپ محمود ہارون تو اب اس دنیا میں نہیں رہے. جی وہ نواز شریف ہیں، محمد اعجاز اللہ ضیاء اللہ کے جو صاحبزادے ہیں، آپ ان کو بلا لیں، وہ جھوٹ نہیں بولیں گے کہ کتنا پیسہ سعودی عربیہ سے اور اسامہ لادن نے کتنا دیا، باقیوں نے کتنا دیا کہ یہ محترمہ بے نظیر کو روکنا ہے. جی تو آپ ساری تفصیل لے آئے، لیکن حرام ہے، باز نہیں آ رہے، جھوٹ پر جھوٹ، غلط بیانی پر غلط بیانی. اصل چیز پر آ، تو یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. یہ پاکستان سے $200 ارب کی کبھی مذاق اڑاتے ہیں. او بھائی وہ رو پیٹ رہا ہے شبر زیدی کہ $150 بلین تو سرکاری طور پر انڈر انوائس اور اوور انوائس کر کے گیا ہے. اس کے علاوہ جو باروں بار کنا لوٹیا گیا وہ علیحدہ ہے. کس چیز کا رونا روئے؟ بالکل چوہدری صاحب، اس میں اگر چلے جائیں تاریخ میں تو پھر تو یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز اب بھی موجود ہیں، اور وہ خود نہیں، ان کی اولادیں موجود ہیں. جو کرنل قذافی سے فائنانس ہوتا تھا، ان کو فائنینسنگ ہوتی تھی، وہاں سے فنڈز آتے تھے، اور صدام حسین سے فنڈ آتے تھے. تو یہ ساری چیزیں تو تاریخ کا حصہ ہیں. اس میں اگر یہ سارا آپ کو پتہ ہے صابر شاکر صاحب، ہم نہیں نام نہیں میں لینا چاہتا، قصدن نہیں لے رہا. جی ہاں، ایک مڈل ایسٹ کا ملک ہے، انہوں نے عمران خان سے کہا جی آپ کو جتنا پیسہ چاہیے، جتنی گاڑیاں چاہیے، جتنی جیپیں چاہیے، وی ول سپورٹ یو. انہوں نے کہا نو، میں اگر
اس طرح کسی دوسرے ملک سے پیسے لے کے پاکستان میں سیاست کرنی تو اس سے بہتر میں گھر بیٹھ جاؤں. یہ الیکشن سے پہلے جج صاحب یہ جتنے بھی ملک ہیں نام ہم خود نہیں لے رہے, دانستانی لے رہے, یہ ان انتخابات سے پہلے بھی یہ آفرز ہوئیں, کیونکہ الیکشن کمپین میں یہ پیسہ دیا جاتا ہے. یہ صرف فلموں میں نہیں ہوتا بلکہ یہ گراؤنڈ پہ بھی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ آفرز کیے جاتے ہیں اور پیسے لیے جاتے ہیں, اور پیسے پھر آگے کروڑوں روپے جو ایم این ایز اور ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ کیسے یہ ساری الیکشن کمپین پولیٹیکل پارٹیز چلاتی ہیں جو بلینز آف روپیز جو ہیں اس کے. اچھا یہ نہ جو میں نہ دس دینا ایک ملک وہ اسرائیل نو تسلیم کرنے چاہیے پیج ہے سر, وہ ساروں کا پتہ ہے. وہ میں کہتا ہوں تاریخ بھری پڑی ہے کون کون سا ملک ہے جو ادھر پیسے دینے کے لیے تیار نہیں, اور یہ سلسلہ اور یہ اسی لیے سنگین ترین جرم قرار دیا گیا ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے, اور اس کے بعد پھر وہ ملک جو ہیں اپنے مفادات کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں اور پھر ایجنڈا بھی انہی کا چلتا ہے کہ. اور تو آپ کا میڈیا کیا کر رہا ہے؟ میں نے آپ سے پوچھا ہے. ہمارا میڈیا میں ایک اچھی خبر ہے جوش صاحب, چلیں ہمارے میڈیا کی بھی بات کر لیتے ہیں. آج وہ دیر آیت درست آیت کہنا چاہیے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جن ہمارے صحافی برادری کے لوگوں نے پیٹیشن فائل کی تھی کہ نواز شریف صاحب کو بولنے کی اجازت دی جائے, ان کی تقاریر نشر کرنے کی اجازت دی جائے, اور جو پیمرا نے پابندیاں لگائی ہیں وہ غلط ہیں, اور ایک مفرور اور اشتہاری کو بھی اجازت ہونی چاہیے, تو وہ آج وہ پیٹیشن واپس لے لی گئی ہے, اور واپس لیے جانے کی بنیاد پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ پیٹیشن خارج کر دی ہے. تو دیر آئے درست آئے, اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. ایک اور ساٹ ہے چوہے صاحب, سنیے افریدی صاحب کا, سنائیے جی. میاں صاحب نے جس طریقے سے ان کو رام کیا تھا, مجھے ابھی تک یاد ہے, ان کے ایکشن بھی مجھے یاد ہے کہ جس طریقے سے بالکل ہی ان کے پاؤں پہ یہاں پہ ہاتھ لگایا تھا. مجھے یہ آواز ہے کہ آئی لو آلسو جہاد, نواز شریف نے کہا, کیونکہ ان کی انگریزی میری طرح ہے تو اس پہ اسامہ بہت سخت ناراض ہو گئے. اچھا, تو پھر یہ انہوں نے کہا کہ اب صرف ساڑھے مائی باپ ہو. یہ مجھے یہ لفظ ابھی تک یاد ہے. رات کو ہماری ملاقات ہوئی اسامہ کے ساتھ, اسامہ نے بتایا کہ میں نے ان کو وہاں کر دیا ہے 150 ارب روپے کا. 1989 کی بات ہے جی ہاں, تو 1.5 ارب روپیہ میاں نواز شریف صاحب نے اسامہ بن لادن سے لیے تھے. تو یہ وہ کہتے ہیں گھٹنے پکڑے تھے. چوہے صاحب یہ سٹوری مجھے تھوڑی سی گڑبڑ لگتی ہے, کیونکہ اسامہ تو پنجابی نہیں سمجھتے نا مائی باپ والی. کوئی ہم پلہ کوئی لفظ بول دیا ہوگا. اچھا چلیں صحیح ہے, مان لیتے ہیں. اس کے بعد چوہے صاحب ایک اور آپ کے شہر سے خبر آئی ہے, اور وہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف دونوں کے درمیان جو وزیر اعظم گئے تھے لاہور, انتخابی اتحاد ہوا تھا سینٹ کی انتخابات کے معاملے میں, تو اس سلسلے میں خبریں ہیں. تو اب باقاعدہ طور پہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے. ہوگی ہے تو ان کی چل رہی تھی بات, اگر ہوگی تو بہت اچھی بات ہے. وہ اتحادی ہیں تو اتحادیوں کے طور پر کٹھے چل رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر جب وہاں ان کے گھر گئے ہیں چوہی شجاعت صاحب کی عیادت کے لیے, اور سب سے پھر پرویز لائی اور مونس لائی اور سالک صاحب اور شافی صاحب سارے ملے ہیں, تو انہوں نے ختم ہو گیا, ہمارے کوئی اختلافات نہیں. اس میں جو ہے پنجاب میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ پنجاب اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں دونوں جماعتیں جو ہیں وہ مل کے الیکشن لڑیں گی, اور پریورٹیز بھی دونوں طے کریں گی تاکہ کوئی بھی ووٹ ضائع نہ ہو. اور اس میں خاص طور پہ پنجاب اسمبلی میں زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی, اور مسلم لیگ نواز کے جو ناراض ارکان ہیں اگر وہ بھی آنا چاہتے ہیں اور وہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کے کینڈیڈیٹس کو, تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے, ان کو اویل کیا جائے. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کو بتا رہے تھے جناب کہ فارن فنڈنگ کا معاملہ جو ہے وہ ایک نکڑے لگنے کی کوشش ہو رہی ہے اور وہ لگ چکا ہے. اور آج وزیر اعظم عمران خان نے بھی ایک کھلا چیلنج کر دیا, ابھی آپ سن رہے تھے وانا میں گفتگو صحافیوں کے ساتھ. ایک اور بھی شارٹ سامنے آ گیا, وضاحت آئی ہے, اور وہ جو مریم بی بی نے بات کی تھی اس کا بھی جواب آ گیا. پہلے ذرا وزیر اعظم عمران خان کو سن لیں. میں بڑا شکر گزار ہوں اس اپوزیشن کا کہ انہوں نے یہ کیس اٹھایا ہے,
میں چاہتا ہوں کہ اب سب کے سامنے آئے کہ تحریک انصاف کی فنڈ ریزنگ کدھر سے آئی اور یہ مولانا فضل الرحمان کی کدھر سے آئی اور یہ دو پارٹیز کی کدھر سے آئی. سب کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. پتہ ہونا چاہیے کہ ایک پاکستان میں پارٹی ہے جو واقعی پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کرتی ہے. یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ جی وہ کسی یہودی کا نام آگے. پیسے کیسے اکٹھے کرتے ہیں؟ ساری دنیا کے اندر پولیٹیکل پارٹیز وہ ڈنرز کرتی ہیں. ڈنر پہ لوگ آتے ہیں, لوگ آ کے ٹیبلز خریدتے ہیں, اس سے پیسے سے وہ پیسہ ہوتا ہے جو پارٹیز اکٹھا کرتی ہیں. ساری دنیا میں ایسا ہی. انہوں نے کیسا پیسہ اکٹھا کیا یہ بتائیں. ہم نے ہمارے پاس 40,000 نام ہیں جن لوگوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں, اور یہ سارے اور اوورسیز پاکستانی فورن فنڈنگ نہیں ہے, ہمارے اوورسیز پاکستانیوں نے پیسے دیے. ان کا مجھے پتا انہوں نے کیسا پیسہ اکٹھا کیا, اور انشاءاللہ جیسی جیسی یہ چیزیں انکشاف سامنے آئے گا ساری قوم کو پتا چلے گا. تو اب ذرا مریم صفدر کو سنیے جی. جس اسرائیلی نے اس کو پیسہ دیا اس کا نام ہے بیری سی شیپ, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی بے تحاشا کمپنیوں اور لوگوں نے اس کو پیسہ دیا. بیری سی شپ, آصف چودھری صاحب ہیں پاکستان اوورسیز پاکستانی, وہ خود بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کتنا چیک دیا تھا. جی چک ہے یہ دیکھیں, اب یہ 2012 کی بات ہے, یہ اس کا جو ہے اس ٹائم پہ پڑا ہوا یہ $750 جو ہے وہ یہ دیا. ایک منٹ جی, یہ ایک اور بھی ہے $200, یہ $200 کا چیک جو یہ مارچ میں دیا. اچھا جی, یہ 2 چیک دیے گئے جی جن کے بڑی مشہوری ہے اس وقت پاکستان میں. میں وہ آپ کو ایکسکلوسیولی اس ویڈیو کے تھرو دکھانا چاہتا ہوں. لوگ مانگتے ہیں کہ جی آپ کے پاس ڈاکومنٹری پروف کیا ہے, میں آپ کو پروف دینے جا رہا ہوں. یہ وہ چیک ہے جو اس وقت جسٹس ڈپارٹمنٹ کی اس پہ بھی پڑا ہوا ہے. یہ دیکھیں جس پہ محمد آصف چودھری صاحب نیچے لکھا بھی ہے, پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے یہ چیک دیا $200 کا. اور اس کے علاوہ ایک سٹب میں آپ اور دکھاؤں گا, یہ $750 کا سٹب ہے. اس کے اوپر آپ, یہ اسی بینک ہے لیکن انفارچونیٹلی 2 سال پرانی بات ہے, وہ ان کے پاس سیف تھا, یہ ان کے پاس سیف نہیں, ان کا آدھا سٹب ہے. یہ چیک ہے $750 کا, اور یہ چیک ہے $200 کا. $950 پے کیے گئے اس آفس سے پی ٹی آئی کے لیے. مختلف لوگوں نے جو اس میں کنٹریبیوٹ بھی کیا تھا. بیری سی شنیپ جو ایک جیو لائر ہیں جی جی, ان کا ایک پیسہ بھی لگا ہوا ہے اس کے اندر, کوئی اس کا ایک پیسہ بھی نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں ان کو, میں کہتا ہوں کہ وہ یہ چیلنج اگر جو ہے وہ اتنی ان میں جرت ہے, اس لیے کہ یہ انہوں نے میرے اوپر الزام نہیں لگایا, یہ انہوں نے اوورسیز پاکستانی جو یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں اس امریکہ میں رہ رہے ہیں, یہ سب کے اوپر الزام لگایا ہے. تو یہ جناب چوہدری صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی وہ تو بڑا سادہ ہے, اور آپ خود سمجھتے ہیں کہ یعنی جن ریاستوں نے جنہوں نے پیسے دینے ہیں, ریاستہائے متحدہ امریکہ ہو, چائنا ہو, رشیا ہو, انڈیا ہو, پاکستان ہو, وہ وہاں چیکوں کے دیں گے $200 اور $700. کیا ہم یعنی کس قسم کی کیسی چیخو پکار ہو رہی تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی جو رہی سی بھی کسر ہے نا پوری کر رہے ہیں, اور کریڈیبلٹی اگر کوئی تھی کسی حلقے میں تو وہ بھی لوز کر رہے ہیں. میں نے پہلے بھی بڑی دفعہ کہا ہے کہ میں کہتا ہوں نہیں جی وہ صابر شاکر صاحب آج ہوتے نکر پا گئے, مطلب ہے مالگرا روڈ سے نسے پھر رہے تھے. بھائی میں تو وہ بات کروں گا کہ جو میرے علم میں ہے, خواہ میرے مخالف کے بارے میں ہو یا اپنے بارے میں ہو. یہ کون سا طریقہ ہے؟ جھوٹ پر جھوٹ بولتے جاؤ. اور میں تو حیران ہوں, شاید خاقان عباسی جیسے یعنی شخصیت جو وزیر اعظم رہ گئے ہوں, وہ ان کے لیے پتہ نہیں کیا ان کو کیا ہو گیا ہوا ہے, ایسے بیان دیتے ہیں. نہیں اس کا شاہد خاقان عباسی صاحب کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک اور بات کر دی ہے, اور انہوں نے کہا ہے جناب اس وقت ان ہاؤس تبدیلی بھی اب نہیں ہوگی, یہ آپشن بھی قابل قبول نہیں ہے. اور لگتا یہی ہے چوہدری صاحب کہ لندن میں یہی پیغام لے کے وہ آئے ہیں, اور آ کے انہوں نے بتا دیا ہے. سنائیے جی شاہد خاقان عباسی صاحب کو. پیپلز پارٹی کی اپنی رائے ہے, میں اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا. اگر کل پی ڈی اے میں وہ بات کریں گے تو آپ اس کو اپوز کریں گے؟ جی, تو کم از کم میں اپوز کروں گا. ذاتی طور پہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں. اور پیپلز پارٹی کیوں چاہتی ہے؟ کیا ان کے رابطے ہیں کاف لیگ کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ؟ نہیں, دیکھیے ہم سودا بازی سے عدم اعتماد نہیں کریں گے, اس میں نہیں پڑیں گے. صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ان ہاؤس تبدیلی اب ہم اپوز کریں گے, اور اس کی ریزن یہ تھی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب بننا چاہ رہے تھے, ایاز صادق صاحب امیدوار تھے, احسن اقبال صاحب تھے, خواجہ آصف صاحب تھے. تو نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی یعنی کہ نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی
وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان ہاؤس تبدیلی ہو، اور ان ہاؤس تبدیلی کی صورت میں بھی وہ نہ ہو اور کوئی اور یہاں پہ کھیلے۔ پہلی بات ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے تحریک عدم اعتماد چاہیے ہوتی ہے، اس کو کامیاب بنانا ہے، لیکن وہ آپشن بھی اب قبول نہیں، اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے راستے مزید جدا ہو گئے ہیں۔ نہیں سر، وہ ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ جو ملک دشمن بیانیہ کو تقویت دینے والے لوگ ہوں ان کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا ہوتا، یہ سب ان کا جھوٹ اور مکر اور فریب ہے۔ آپ نے کل بھی ایک سنا کہ ہاں پتہ چل گیا ہے کہ کیوں فارن فنڈنگ کا کیس لگ رہا ہے، یہ ہمارا پریشر ہے، لو جی سر کھوتی دا، وہ 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے وہ مطلب گھوڑا ہی نس گیا۔ اکبر ایس احمد کو کہا جی یہ مجھے اعتماد ہی نہیں ہے، ان کو پتہ چل گیا بھی کیس کوئی بنتا ہی نہیں ہے، $700 اور $200 نہیں، میرا خیال ہے کہ 19 جماعتوں کا جو 19 جماعتوں کو جو نوٹس ہوا ہے اس کے بعد اکبر ایس بابر صاحب نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اچھا، لیکن بہرحال یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، اور وزیر اعظم نے بڑا بولڈ انیشیٹو لیا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آ جاؤ، آپ بھی بیٹھ جاؤ، ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں، کیا کس کو کتنی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے آئندہ کوئی $1 کسی دوسرے ملک سے لینے کا نہ سوچے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہی بات ہم کہتے ہیں جناب۔ ان کا وقت ختم ہوا، کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.